बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आम तौर पे तसव्वुर ये किया जाता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो वतन से दूर, सात समंदर पार, अपनों से दूर रह रहे होते हैं, वो पाकिस्तान को, अपनों को सिर्फ़ और सिर्फ पैसा भेजने का काम करते हैं, यानी कि पाकिस्तान की, अपने वतन की मईशत की बेहतरी के लिए काम करते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हैं कि जो न सिर्फ़ अपनी उस ज़िम्मेदारी से बहुत बेहतर तरीके से ओहदा बरा हो रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ अपनी कौम की ज़हनी आबियारी का काम भी बहुत खूबसूरती के साथ कर रहे हैं। मेरी मुराद जनाब तसद्दुक़ गिलानी साहब से है। पेशे के लिहाज से इंजीनियर हैं, सऊदी अरब के शहर रियाज़ में मुकीम हैं। ज़िंदगी ने इन्हें बहुत सारी कामयाबियाँ दी। इन्होंने अपने लोगों को क्या दिया, इन्होंने अपनी ज़िंदगी से क्या सीखा और आजकल ये क्या सिखा रहे हैं, उस इल्म को जो इन्होंने हासिल किया, उस तजर्बे को जो इन्होंने हासिल किया, वो किस तरह से लोगों तक पहुँचा रहे हैं। हम इस वक्त तसद्दुक़ गिलानी साहब की रिहाइश का इस्लामाबाद में मौजूद हैं। वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए तो हमने इस मौके को गनीमत जानते हुए उनसे कुछ लम्हात जो है वो लिए हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया नैयर साहब। जैसे आपने कहा कि मेरी एकेडमिक्स जो है वो इंजीनियरिंग है। मैंने बीएससी इंजीनियरिंग किया मीरपुर आज़ाद कश्मीर से, और मैंने एमएससी इंजीनियरिंग किया यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्सला से। और यहाँ पे अपने करियर का आगाज़ मैंने किया, और अल्टीमेटली 4 साल की सर्विस के बाद सऊदी अरेबिया मैंने, अल्लाह ताला ने रिस्क लिखा था, वहाँ ट्रैवल किया, सीमेंस सऊदी अरेबिया को ज्वाइन किया, और आज तकरीबन 20 साल के करीब हो गए कि सऊदी अरेबिया में अल्लाह ने रिस्क रखा हुआ है, और वहीं पे हम अपनी मईशत का इंतज़ाम कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें इस मौका दिया कि वहाँ पे हम रह के न सिर्फ ये कि अपनी फैमिली की इकोनॉमिक्स का ख्याल रखें, बल्कि किसी हद तक अपने मुल्क की इकॉनमी में भी कंट्रीब्यूट करें। तो ये मुख्तसर सा तारुफ। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि एक इंजीनियर जिसका काम मशीनों से खेलना होता है, जिसका काम ड्राइंग्स बनाना होता है, जिसका काम मतलब इंजीनियरिंग के रेलेवेंट, तो एकदम जो इंटायरली डिफरेंट फील्ड आपने साथ साथ अडॉप्ट की, ये आपकी माशाल्लाह गुफ्तगू जब भी हमने सुनी है तो बल्कि जो भी सुनता है वो मुतासर हुए बगैर नहीं रहता। तो ये एकदम दूसरी फील्ड में आने का ख्याल कैसे आया और इसमें कैसे बैलेंस रख पाते हैं? बड़ा खूबसूरत सवाल है, और मैं इसके लिए अक्सर कहता होता हूँ कि इंसान जो है ना, बचपन से लेके जवानी तक और उसके बाद तक जो करता है वो बेतहाशा एक्टिविटीज़ हैं जो वो कर रहा होता है, और वो अल्टीमेटली करते करते ज़िंदगी के साथ साथ वो बाकी चीज़ें काट छाट होती रहती है, और आप किसी एक सफ़र में निकल जाते हैं। तो मैं पिछले दिनों में मिसाल दे रहा था कि वो KFC के जो फाउंडर थे, उन्होंने 60 साल की ज़िंदगी में बहुत सारी जॉब्स की, फ़ौज में रहे, वहाँ से रिटायर हुए, लेकिन उनकी असल ज़िंदगी की कामयाबी जो थी वो कुकिंग थी, जो उसकी माँ ने उसे 7 साल की उम्र में सिखाई थी। तो ये कोई अल्लाह ताला का अपना एक निज़ाम है। तो मैंने भी एक दिन कुछ साल पहले ये सोचा कि क्या मैं या हम सारे लोग अपनी ज़िंदगी में आएँ, पढ़े लिखें, अपनी औलाद को पालें और उसके बाद मर जाएं, तो क्या यही इंसानियत का तकाज़ा है? तो मैंने सोचा नहीं यार, इसका मतलब ये है कि अगर आपने ज़िंदगी में कुछ सीखा है तो उसे एज ए कंट्रीब्यूशन अपनी कम्युनिटी को, इस सोसाइटी को ज़रूर दें। और फिर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कहते हैं जो इल्म का एक लफ्ज़ आपके कानों में पड़ा, आपने उसको सीखा, उसको आगे पहुंचाना आप पे फ़र्ज़ है। ज़रूरी नहीं कि आप इस काबिल हो जाएं कि हर चीज़ आपकी परफेक्ट हो जाए, आप इतने कमाल के शख्स बन जाएं फिर आप लोगों को बताना शुरू करें। वो ऐसा तो कभी नहीं होता। आइडियल लाइफ तो कभी एग्जिस्ट नहीं करती। इंसान हमेशा ख़ता का पुतला है, वो कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। तो आमतौर पे ये कहा जाता है कि आप इसका इंतज़ार ना करें कि आप परफेक्ट हों, आप वो चीज़ें सिखाना ज़रूर शुरू कर दें जो आपने सीखी हैं और आप समझते हैं कि इससे किसी और का फ़ायदा हो सकता है। और फिर हमारी कौम में तो इतना पोटेंशियल है कि उनको एक राइट पाइपलाइन में डालने की ज़रूरत है। मैं
کبھی مثال سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو بھی سمجھاتا تھا، اپنے دوستوں کو بھی سمجھاتا ہوں کہ جب موٹر وے بنا نا پاکستان میں، تو اس قوم کا ایک بڑا عظیم پوٹینشیل میرے نظر میں سے گزرا. اس وقت یہاں پہ جب موٹر وے آغاز ہوا تھا بہت سال پہلے، تو مجھے یاد ہے کہ پشاور سے لاہور اور پنڈی جو بسیں یا ٹرک آتے تھے، وہ ان کا جو ٹریفک ڈسپلن تھا وہ بڑا آکورڈ تھا، اور وہی ہارن دیتے ہوئے اوورٹیک کرتے ہوئے ایک عجیب سا ایک انداز ہوتا تھا. لیکن میں نے دیکھا کہ جیسے ہی موٹر وے پہ وہی ٹرک وہی بس انٹر ہوتی تھی تو ایک خاص ڈسپلن میں آ جاتے تھے. تو میں سوچتا تھا یار یہ 2 منٹ کے اندر کوئی قوم ایک دم اپنے آپ کو ایک خاص ڈسپلن میں لے آئے، ایسا پوٹینشیل تو شاید ہی دنیا کی کسی قوم میں ہو. یا دوسری مثال وہ خانہ کعبہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی نماز کے لیے اقامت ہوتی ہے تو وہ سارے لوگ جو کو طواف کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ادھر ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، بکھرے ہوتے ہیں، وہ ود ان منٹس ایک آرڈر میں آ جاتے ہیں. ملینز آف پیپل، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آپ دیکھیں گے صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ ڈسپلن جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. تو کیوں نہ ایسا کوئی کام کیا جائے کہ ہم لوگوں کو وہ باتیں بتانی خود شروع کر دیں جو ہم کہتے ہیں کہ کسی اور کو بتانی چاہیے کہ یار یہ بھی خراب ہے وہ بھی خراب ہے. تو کیوں نہ ہم وہ کام کریں کہ لوگوں کو بتائیں، اپنے آپ کو پہلے سمجھائیں کہ اس میں سے آپ کا رول کیا ہے، آپ نے کیا میسیج دینا ہے، آپ نے کس طرح لوگوں کو سمجھانا ہے، آپ نے کس طرح کنٹریبیوٹ کرنا ہے. یہ سوسائٹی میں جو رائٹ ڈائریکشن ہے وہ یہ اڈاپٹ کر لے. تو یہ سمجھ کے، یہ سوچ کے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، کچھ دوستوں نے رہنمائی کی، بلکہ وہ کہتے ہیں نا پکڑ کے آپ کو سٹیج پہ لے آئے. تو وہ بچپن میں جو ہم تقریریں کیا کرتے تھے اپنے اسکول کالج میں، وہ شاید اس نے بھی بڑی مدد کی. اور ایک ریاض کا انوائرمنٹ اتنا خوبصورت ہے کہ وہاں پہ کمیونٹی اس قدر آپس میں کنیکٹڈ ہے، ایک دوسرے کو اتنا اپریشیٹ کرتی ہے کہ اس نے بڑی حوصلہ افزائی کی. تو آہستہ آہستہ شاید لوگوں نے بات سننی شروع کی، حوصلہ افزائی کی، تو یہ ایک راستہ اختیار ہو گیا الحمدللہ. اچھا، جیسا آپ نے بتایا کہ آپ نے پاکستانی قوم میں پوٹینشیل دیکھا اور ڈسپلن کو ایکسیپٹ کرنے کی ایک جو ہے وہ خوبی دیکھی. بہت سارے لوگ تو اس کو موٹر وے کو مثالیں دیتے ہیں کہ یہ تو قوم ڈنڈے سے چلنے والی ہے، تو اسی طرح پاکستانی گورنمنٹ میں بھی کوئی ڈنڈے والا آئے گا تو پھر ہی یہ ٹھیک ہوگی. اس فارمولے کو کس حد تک درست سمجھیں؟ ڈنڈا تو میں نہیں کہتا، یہ بڑا سخت لفظ ہے. میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ کچھ اصول اور ضابطے زندگی کے ضرور طے کرنے چاہیے. اگر آج بھی ایکسپیریمنٹ کے طور پہ میں یہ کہوں کہ دنیا کی کسی بھی مہذب قوم کے اوپر سے آپ ہٹا دیں ڈسپلن یا ان کے اوپر سختی یا ان کے اوپر وہ جو فائنس کا ایک سلسلہ ہے، تو وہاں بھی آپ کو بڑی بے قاعدیاں نظر آئیں گی. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے ایک دوست جنہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ وہ یو کے میں ایک دور میں پی ایچ ڈی کرنے گئے، تو ایک دن پتہ چلا جی کہ جو ایس ٹی ڈی لائن ہے اس وقت پرانے دور میں ٹیلی فون کی، وہ شاید ایکسیسیبل ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں پہ گورے کالے سب ایک لائن میں کھڑے تھے اور وہ ٹیلی فون کالز میں لا رہے تھے کیونکہ وہ فری تھی. تو یہ ایک بڑا کامن فیکٹر ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ کسی بھی قوم کے اوپر سے آپ ڈسپلن اور لا اینڈ آرڈر کو جب نرم کر دیں گے تو انسانی نیچر میں ہے کہ وہ اس کا فائدہ یا ناجائز فائدہ اٹھائے گی. جیسے آپ بڑی مشہور مثال ہے کہ یو ایس میں یا نیو یارک میں آئی بلیو کہ کچھ ٹائم کے لیے بجلی گئی تو اس دوران اتنی چوری، قتل، ڈاکے اور ایون ریپ تک کی وارداتیں ہوئیں کہ شاید انسانی ہسٹری میں اس کی مثال نہیں ملتی. تو یہ ایک کانسیپٹ ہمیں کلیئر کرنا چاہیے. ہماری قوم پہ بھی اگر لا اینڈ آرڈر، اور بڑا فیئر لا اینڈ آرڈر جو سب کے لیے برابر، اکراس دا بورڈ سب کے لیے برابر ہو، اگر وہ نافذ کر دیا جائے، جیسے موٹر وے پہ اگر سب کا چالان ہوتا ہے تو اسی وجہ سے تھوڑا ڈسپلن آیا، تو یہ قوم بھی بڑی جلدی اڈاپٹ کر لیتی ہے. یہ اس کی خوبی ہے. اور ایک بڑی مزدار چیز میں نے نوٹ کی پچھلے دنوں جب کراچی کے اندر مسائل تھے کچھ سال پہلے، تو میں اکثر لوگوں سے کہتا تھا کہ جو اصل خرابی ہے نا 5-10% پروفیشنل کرمنلز میں ہوتی ہے، باقی 80-90% لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی روکنے والا نہیں ہے تو کیوں نہ اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیے جائیں. تو بلکہ میرے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ میں جب کراچی این ای ڈی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ہم نے ایک شاپ پہ میں شاپنگ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک لڑکا آیا، اس نے پسٹل تانی اور اس نے کہا جی کہ نکالیں پیسے. تو تھوڑی دیر بعد وہ خیر کہتا ہے وہ جو بھی اس نے کارروائی کی تو اس کے بعد لڑکے نے مجھے سلام کیا
تو میں نے غور سے دیکھا تو وہ لڑکا کراچی یونیورسٹی میں اس کینٹین پہ کام کرتا تھا کہیں NED میں یا کہیں. تو اس سے مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ جب آپ لا اینڈ آرڈر کو ڈیفیوز کرتے ہیں یا اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے تو بہت سارے نان پروفیشنلز آسان سمجھ کے یہ راستہ اختیار کرتے ہیں. اور لیکن جب آپ سختی سے اس کو روکتے ہیں تو وہ سارے جو لوگ ہیں نا وہ ڈر کے ہٹ جاتے ہیں, صرف کور کرمنلز ہی باقی رہتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جو اس چیز کو سمجھاتی ہے کہ یار اگر آپ لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کر لیں تو اس قوم میں بڑی تعداد جو اس وقت کہیں ادھر ادھر بھٹکی ہوئی ہے وہ بڑی جلدی راہ راست پہ انشاءاللہ آ جائے گی. اور یہی میرا خیال ہے ان دا لانگ رن, اگر ہم نے قوم بننا ہے تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی آئے گا تو سمجھائے گا. ہمیں ان کے اداروں میں, پروسیسز میں, امپلیمنٹیشن میں ہمیں ایک فیئر رول سب کے لیے رکھنا پڑے گا. ظاہر ہے کہیں بھی 100% امپلیمنٹیشن قانون کی نہیں ہو سکتی, کہیں نہ کہیں فلاز ہوتے ہیں. آج اگر ہم یہ سفر شروع کریں اور آنیسٹ ہو کے شروع کریں تو اگلے چند سالوں میں, اگر کسی دنیا کے کسی ملک میں 20 سال لگتے ہوں گے نا قوم کو سدھرنے میں, میرا یہ ایمان ہے کہ یہ قوم 4 سے 5 سال میں وہ فاصلہ, وہ سفر طے کر سکتی ہے. اتنا پوٹینشیل ہے, اتنا IQ ہے اس قوم کا انشاءاللہ. اچھا گیلان صاحب, آپ یہ بتائیے کہ آپ نے بینگ پروفیشنل اسپیکر, موٹیویشنل اسپیکر, آپ جاتے ہیں مختلف آرگنائزیشنز میں جاتے ہیں, مختلف نیشنز کے لوگوں سے ملتے ہیں, پاکستانیوں سے بھی ملتے ہوں گے. تو آپ جب باہر سے کچھ دیکھتے ہیں پاکستانیوں کو ایز اوورسیز پاکستانی, تو آپ ان میں کیا خوبیاں اور کیا خامیاں محسوس کرتے ہیں اور ان خامیوں کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے؟ میں سعودی عربیہ کی بات کروں کہ میں زیادہ عرصہ ادھر ہی رہ رہا ہوں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پروفیشنلز جاتے ہیں یہاں سے ان کے لیے تو کوئی کوئی ایسے پرابلم نہیں آتے. وہ اچھی کمپنیز میں جاتے ہیں, پراپر ویزے پہ جاتے ہیں. شاید ہی ان کو کوئی ایسی مشکل پیش آتی ہوگی جس میں ان کو گورنمنٹ کی مدد کی ضرورت پڑے. بڑا جو پرابلم ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو آزاد ویزوں پہ یہاں سے ٹریول کرتے ہیں, کسی انڈیویجول کے ویزے پہ ٹریول کرتے ہیں بغیر یہ جانے کہ اس بندے کی کوئی کمپنی ہے کہ نہیں ہے, اس کے پاس کوئی پراپر مینجمنٹ ہے, ایڈمنسٹریشن ہے جو ان کو ان کا خیال رکھ سکتی ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھے بغیر یہ لوگ وہاں ٹریول کرتے ہیں. سیکنڈلی تھوڑا سا میرا خیال یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پروفیشن کوئی اور ہے لیکن بھیج کسی اور کو دیا جاتا ہے. تو یہ اس طرح کے معاملات ایسے ہیں کہ جو, اور تیسرا الٹریٹ, جو الٹریٹ بھی ہونا کوئی اتنا میرا خیال مسئلہ نہیں ہے جتنا کہ اسکلفل نہ ہونا یا پراپرلی بریف ہونا کہ وہاں جا کے آپ نے کیا کرنا ہے, کس طرح سے ان لوگوں سے ملنا ہے, کس طرح سے ان کے ساتھ کام کرنا ہے, کس طرح سے ان لوگوں کو چیلنج اس طرح سے نہ کریں کہ خدا نہ خواستہ کل آپ کو مسائل پیدا ہوں. ایک پروفیشنل اسکلفل وے میں آپ نے وہاں کام کرنا ہے. تو یہ 4-5 چیزیں ایسی ہیں جو جب مل جاتی ہیں تو وہ پاکستانی جو ان چیزوں اس کیٹیگری میں آتے ہیں وہ بہت سفر کرتے ہیں. کفیل بعض اوقات ایسے اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ ان کو پراپرلی جاب دے سکیں, کسی اور پروفیشن پہ لے کے آتے ہیں, کسی اور پروفیشن میں ڈال دیتے ہیں. تنخواہ یا سیلری دینے یا لینے کے مسائل رہتے ہیں, پراپر سہولیات, میڈیکل فیسلٹیز نہیں اویلیبل ہوتی. تو پھر وہ جا کے ان کے لیے بہت بڑا سرپرائز بنتا ہے اور وہ پھر تکلیف میں, پریشانی میں ہوتے ہیں. ایمبیسی میں جاتے ہیں اور ہماری ایمبیسی اور ایمبیسی آفیسرز وہاں پہ جتنا میں نے دیکھا ہے وہ اس قدر محنت اور دل جمعی سے کام کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو اپنا پورا وقت دیتے ہیں. یہ دیکھیں سعودی عربیہ میں 2.6-2.7 ملین پاکستانیز ہیں اور ہماری ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہے وہاں پہ پاکستان ایمبیسی کی. اس کے باوجود وہ دن رات لگا کے اپنے کام کرتے ہیں. بلکہ کچھ آفیسرز ایسے ہیں کہ میں رات کے وقت کبھی ہم کسی جگہ پہ پرائیویٹ ٹائم میں بھی بیٹھے ہوں یا سوشل لائف میں بیٹھے ہوں تب بھی ان کے فون بجتے رہتے ہیں اور وہ لوگوں کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں. اس کے باوجود ظاہر مسائل زیادہ ہو سکتے ہیں ایسی کیٹیگری. تو میری منت یہ ہوگی اپنے پاکستانی بھائیوں سے کہ آپ جب بھی جائیں کم از کم ایک پراپر ویزا پہ جائیں, آزاد ویزوں پہ نہ جائیں. اس کمپنی کے بارے میں تھوڑی سی انویسٹیگیشن کر لیں, وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان سے تھوڑی سی رائے دیکھ لیں. آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے, آپ نہیں جانتے کسی اور سے کہہ دیں گے یار اس کے بارے میں تھوڑا پڑھ کے ہمیں بتا دیں یہ کریڈیبل ہیں کہ نہیں ہیں. اور پھر اپنے ساتھ بھی سچ بولیں. جس پروفیشن میں آپ نے جانا ہے اس کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے تاکہ وہ لوگ جو دوسری طرف بیٹھے ہیں وہ متنفر نہ ہوں ہمارے لوگوں سے کہ یار یہ لوگ سچ نہیں بولتے. پھر کانٹریکٹس کو اچھی طرح پڑھیں
اور پھر میں گورنمنٹ پاکستان سے بھی ریکویسٹ کروں گا، عام لوگ جو کر سکتے ہیں وہ یہ کہ یہاں سے لوگوں کو تھوڑا سا ٹرین کر کے بھیجیں کہ وہاں اس ماحول میں جائیں، اس گورنمنٹ یا اس گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ کیسے ڈیل کریں، جن کمپنیز میں کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ کیسے بیہیو کریں، اپنے ایٹیٹیوڈ کو کیسے مینٹین کریں، کیونکہ ہمارا جو قوم کا میں کہتا ہوں زیادہ تر مسائل جو ہیں ایٹیٹیوڈ سے ریلیٹڈ ہیں. جس دن وہ مسائل کم ہو گئے یہ قوم جو ہے نا اس کو میچ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اچھا جی، آپ ریاض کی پاکستانی کمیونٹی میں بہت ایکٹیو ممبر ہیں اور بزم ریاض کے کنوینر بھی ہیں. بزم ریاض کیا ہے؟ اچھا، یہ کچھ دوست ہم ایک دفعہ کچھ سال پہلے بیٹھے تھے تو ہم کہتے تھے یار باتیں یہ ہوتی تھیں کہ یہ یہاں پہ ٹھیک نہیں ہے، اس طرح سے ہونا چاہیے، اس طرح سے کرنا چاہیے. تو ہم نے کہا یار ہم دوسروں کو کیوں دیکھیں، ہم خود ذرا کوشش کرتے ہیں کہ جو چیزیں ہم کہتے ہیں شارٹ کمنگز ہیں اس کو ہم کریں، لوگوں کو بتائیں کہ آپ کس طرح سے یا میں کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں چیزوں کو درست کرنے میں. تو یہ بیسک کانسیپٹ تھا. دوسری بات یہ تھی کہ ہم یہاں بھی دیکھتے تھے کچھ سال پہلے، اور آپ یہاں بھی دیکھتے ہوں گے پاکستان میں بھی ایون، کہ ہم اپنی قوم کے بارے میں بہت نیگیٹو ہیں. ہم اپنے ملک کو، اپنی قوم کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سب سے بری قوم ہے. ایسی بات بالکل نہیں ہے. آپ جب دنیا میں باہر سفر کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم بہت ساروں سے بہت بہتر ہیں. تو یہ ایک نیگیٹو جو پرسیپشن تھا یہ بھی ہم دیتے تھے اپنے منہ سے. کہتے ہیں نا کبھی آپ اپنے آپ کو بھی برا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی چیزوں کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ جو لوگ سن رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری قوم، ہمارا ملک، ہماری حکومتیں، ہمارے ادارے اتنے برے ہیں تو ہم ایفرٹ کیوں کریں، ایفرٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے کہا یہ بہت بڑا نقصان ہے. ہم اس قوم کی جو پازیٹیو سائڈ ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کریں، پازیٹیو تھنکنگ کی طرف لوگوں کو لے کے آئیں. تو یہ بیسک بنیادی ایک کانسیپٹ تھا بزم ریاض کو بنانے کا. اور یہ میسج کو اس قدر آسان اور سہل اور خوبصورت لگا ہماری کمیونٹی کو، ہمارے لوگوں کو، کہ وہ اس سے ہمیں بڑی پذیرائی ہوئی اور ہمارے آس پاس لوگوں نے ہمیں بڑا ایکسیپٹنس دی. ان کی محبت ہے اور اس وجہ سے یہ میسج بھی ہمیں پہنچانے میں آسانی ہوئی. لوگ بھی ملتے گئے، کارواں بھی بنتا گیا اور آج الحمدللہ ایک بہت بہتر شیپ میں بزم ریاض جو موجود ہے اور اپنی کوشش کر رہی ہے. جب آپ پاکستان آتے ہیں تو آپ کیسا فیل کرتے ہیں کہ آپ یہاں آ کے کوئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا وارم ویلکم ہوتا ہے آپ کا؟ اور موجودہ جو پولیٹیکل سچویشن چل رہی ہے، الیکشن کے دن ہیں، تو آپ پاکستان کا فیوچر کیسا دیکھ رہے ہیں؟ ارے پاکستان جو ہے نا ایسا ملک ہے جو میں اکثر کہتا ہوں، اگر اب لوگ بہت زیادہ سمجھتے ہیں اس چیز کو، 27 رمضان کی رات کو بنا تھا. تو ایسی چیزیں جو تاریخ میں ہوتی ہیں اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. تو اس کا فیوچر تو انشاءاللہ بہت شاندار ہے. اس میں ہم کیا کنٹریبیوشن دے رہے ہیں یہ ہمارا پرابلم ہے. ہمارے لیے سختیاں بھی بہت ہیں اور سختیوں میں سے جو قوم نکل کے باہر آتی ہے اس کا مقابلہ بہت کم لوگ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں اس کا مستقبل بڑا شاندار ہے. ایک چیز جو میں یہ محسوس کرتا ہوں ایز اے اوورسیز پاکستانی، کہ پاکستانی دنیا بھر سے اور اسپیشلی سعودی عربیہ سے ایک بہت بڑا فورن ایکسچینج جو ہے وہ پاکستان بھیجتے ہیں. تقریباً 16-17 بلین کے قریب ہے. سعودی عربیہ سے اٹ سیلف سے 6-7 بلین کے قریب آتا ہے ڈالرز. تو اس کے اگینسٹ وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑی سی عزت، تھوڑی سی رسپیکٹ. ہم نہیں کہتے کہ ہمیں کوئی بہت زیادہ کچھ دے دیں، لیکن ایک عزت یا رسپیکٹ، ایک سہولت کے اعتبار سے اگر وہ کچھ اس پیسے کا تھوڑا سا حصہ بھی استعمال کر دیا جائے تو یہ بہت انکریج کرے گا، بہت موٹیویٹ کرے گا پاکستانیز کو کہ وہ اپنی جو ریمیٹنسز ہیں ان کو اور بڑھائیں اور زیادہ انویسٹ کریں اس ملک میں، اور اس سے ایک بڑا پازیٹیو میسج جائے گا. سیکنڈلی جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ دیکھیں، ہم پولیٹیکلی کو اتنے اسٹرانگ ابھی تک نہیں رہے. بڑی خوشائن بات ہے کہ پچھلی 2 ٹرمز پوری کی ہیں گورنمنٹ نے، اور ہماری خواہش ہے کہ آگے یہ سلسلہ چلتا رہے. کیونکہ آپ نے ایک راستہ، کوئی بھی آپ راستہ چوز کر لیں، اس کو کرتے رہیں، اس کی کنٹینیوٹی بڑی ضروری ہے. کوئی بھی گورنمنٹ کا سسٹم آپ چوز کریں ایز اے نیشن، اس کو کنٹینیو رکھیں. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ چیزیں بڑی پسند ہیں جو مسلسل ہوتی رہیں. نماز ایک خاص ترتیب سے ہوتی ہے، اللہ کو بڑی پسند. اسی طرح کہنے والے مجھے ایک بزرگ ملے وہاں پہ سعودی عربیہ میں، انہوں نے ہمیں گیم کھیلتے دیکھا. مجھے آ کہتے ہیں یار یہ جو ہے نا جو آپ ریگولرلی گیم کھیلتے ہیں یہ اللہ کو بڑی پسند ہے. میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا یہ صرف عبادت کی حد تک نہیں ہے، یہ ہر وہ چیز، ہر وہ اچھی نارمل چیز جو آپ ریگولر بیسس پہ کرتے ہیں وہ اللہ کو پسند ہے. تو اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنا ایک نظام بنا لیں، کوئی بھی ایک نظام ہو. ڈیموکریسی از دا بیسٹ کیونکہ دنیا میں رائج ہے. تو اس کو کنٹینیوٹی دیں، کنسسٹنسی آنی چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے گلاس میں پانی ڈال دیں نا، پانی ڈال کے اس کے اندر مٹی یا ریت ڈال دیں اور اسے رکھ دیں تھوڑی دیر، تو آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر کے بعد نا مٹی آہستہ آہستہ بیٹھنا شروع ہو جائے گی.
لیکن اگر آپ ہر تھوڑی دیر بعد کوئی ہلا دیں تو مٹی کبھی نہیں بیٹھے گی. تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ سسٹم جب چلیں گے تو ان میں سے جو مٹی ہے وہ بیٹھنا شروع ہو جائے گی. اب بیٹھے گی تو ضروری نہیں ہے کہ یہ قومیں کچھ دنوں مہینوں میں نہیں بنتی، سالوں میں نہیں بنتی، صدیوں میں بنتی ہیں. تو یہ کچھ سالوں میں، میں کہتا ہوں جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر باقی قومیں 20 سال میں کرتی ہیں تو مجھے امید ہے ہم 5 سال میں کریں گے. لیکن ہم ایک بڑی شاندار قوم کے طور پہ اسٹیبلش پروسیس میں سے گزر کے ایک دنیا میں ایک بہتر امیج کے ساتھ اپنے آپ کو لے کے جائیں گے. پرابلمز ہیں، ابھی بھی ہیں، اور کچھ عرصہ شاید اور بھی رہیں، اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہمیشہ ختم ہو جائیں. ہو سکتا ہے وہ ہمیشہ رہیں، لیکن ایک برداشت، ایک دوسرے کو برداشت، ایک دوسرے کی باتوں کی برداشت، ایک دوسرے کی ایگزسٹنس کی برداشت، یہ بڑی ضروری ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف نظریہ رکھتے ہیں، نقطہ نظر رکھتے ہیں، رائے رکھتے ہیں کسی ایک چیز کے بارے میں. ان کی اختلاف رائے کا احترام ہونا چاہیے. ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب یہ غلط کہہ رہا ہے تو اس کو آپ غائب کر دیں سین سے. تو یہ جو برداشت ہے نا، یہ بڑی ضروری ہے. میں ایک چیز کہتا چلوں، کسی دور میں ہم بات کر رہے تھے کہ جو یورپ ہے اس نے اختلافات کے باوجود اکٹھے رہنا سیکھ لیا ہے. ہمیں یہ سیکھنا ہے. اختلاف ہے، وہ رائے کا اختلاف ہے، پرسنالٹیز کا اختلاف نہیں ہے. اور انشاءاللہ اگر یہ ہم سمجھ گئے اور سمجھ جائیں گے، میچیورٹی آ گئی ہے، تو انشاءاللہ بہت قریب ہے کہ ہم اپنی منزل کو بہتر انداز میں انشاءاللہ پائیں گے. اچھا، 1 سال ہو گیا تکبیر نیوز کو دیکھتے ہوئے آپ کو. 1 سال میں اوورسیز پاکستانیوں تکبیر نیوز نے کس طرح کا ان کی سروسز دیں ان کو؟ آپ کیا تکبیر نیوز کے کام سے جو ہمارے وہاں پہ دوست سعودی عرب میں بیٹھے ہیں ان سے مطمئن ہیں، یا جو تکبیر نیوز کا تھرو آؤٹ سیٹ اپ ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا نیر صاحب، میں نے نا پچھلے دنوں آپ کی برتھ ڈے بھی تھی یا اینیورسری تھی تکبیر نیوز کی سعودی عربیہ میں، تو میں نے وہاں بھی ایک بات کی تھی. میں نے کہ تکبیر نیوز کو اتنی دفعہ ہم نے دیکھا اور سنا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ پہلی اینیورسری ہے، تو مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ اتنا زیادہ ہارڈ ورک ہوا ہے. میں عابد شمون چاند کا نام لینا چاہوں گا، زاہد شریف صاحب کا نام لینا چاہوں گا. ان لوگوں نے اتنا ہارڈ ورک کیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ سالوں سے تکبیر نیوز جو ہے وہ آن ایئر ہے اور ہم اسے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. بڑا خوبصورت کام آپ کی ٹیم نے کیا ہے، اور جو الفاظ وہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں اس نے آپ کی رسپیکٹ کو اور زیادہ بڑھا دیا. اور اس طرح کی ٹیم ورک اگر چلتی رہی تو میرا خیال ہے کہ آپ جس سپیڈ سے چل رہے ہیں تو بہت جلد ایک بڑا خوبصورت، بڑا شاندار ایک مستقبل میں تکبیر نیوز کا دیکھتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا اسٹیبلشڈ جب ہو جاتے ہیں نا تو وہ اپنی ایفرٹ کو کم کر دیتے ہیں. میرا آپ کو مشورہ یہ ہوگا، جب آپ اسٹیبلش ہوتے جائیں اپنی ایفرٹس کو اور بڑھاتے جائیں تو کبھی بھی یہ نہ ہو کہ آپ سیٹسفائیڈ ہو کے بیٹھ جائیں کہ آج بہت اچھا ہو گیا. بہت اچھا ہو چکا ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ آپ اسی تھرسٹ، اسی پیاس، اسی لگن کے ساتھ آپ اس کو مزید چلاتے رہیں، تاکہ یہ حتیٰ کہ یہ ایسی جیسے وہ CNN لوگ کہتے ہیں نا، یا BBC کہتے ہیں، یا جیو نیوز کہتے ہیں، تو ایک دن میری خواہش ہے کہ تکبیر نیوز کا نام ان سب سے آگے ہو انشاءاللہ. اسپورٹس نیوز جو ہم اب شروع کرنے جا رہے ہیں، تکبیر اسپورٹس، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ بڑا بریلینٹ آئیڈیا ہے. آپ نے وہ کہتے ہیں نا کہ نمبر آف چینلز بڑھانے کے لیے عام طور پہ لوگ نیوز چینل کے بعد یا ڈرامہ چینلز کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن جو ایکٹیویٹی ہے یا جو انوالومنٹ ہے لوگوں کی اسپورٹس کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے، وہ میرا خیال ہے کہ ڈرامہ سے بھی زیادہ ہے. بہت شکریہ ناظرین. آج ہم موجود تھے تصدق گیلانی صاحب کے ساتھ. عام طور پہ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کا غیر اعلانیہ سفیر کہا جاتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان جیسی شخصیات پاکستان کا فخر ہیں، پاکستان کی پہچان ہے. ہماری دعا ہے کہ یہ جہاں رہیں خوش رہیں، پاکستان اور پاکستانیوں کے کام آتے رہیں. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے مہمان کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.